ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लाहुल मुल्कु व लाहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुबह बखैर। रब्बे दो जहां से इल्तिजा है कि वो हम सब के लिए वो आसानियाँ पैदा करें जो हमारे लिए बेहतर हों और हमारे खाली दामन को भर दे, अपनी रहमत से भर दे, आमीन। इस बेहतरीन दुआ के साथ शुरू करते हैं अपनी वीडियो का। नाजरीन, आपसे इल्तमास है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पूरी देखें और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर डालें। आज मैं सूरह बकरा की आयत नंबर 41 से 43 तक तलावत, तर्जुमा और तफसीर बताऊंगी। शुरू करती हूँ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व आमिनू बिमा अंज़लतु मुसद्दिक़ल लिमा मअकुम वला तकूनु अव्वला काफिरिन बिही वला तश्तरू बिआयाती समनन कलीलम वइय्या फत्तकून। और ईमान लाओ इस किताब पर जो मैंने उतारी, वो तुम्हारे पास मौजूद किताब की तस्दीक करने वाली है, और सबसे पहले इसका इनकार करने वाले ना बनो, और मेरी आयतों के बदले थोड़ी कीमत ना वसूल करो, और मुझी से डरो। व आमिनू बिमा अंज़लतु, इस पर ईमान लाओ जिसे मैंने नाज़ल किया, यानी ए बनी इसराइल के उलमा, इस कुरान पर ईमान लाओ जो मैंने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़ल किया, और तुम्हारे पास मौजूद किताब तौरात और इंजील की तस्दीक करता है, और तुम अहले किताब में से कुरान मजीद और मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे अव्वलीन मुनकर ना बनो, वरना जो लोग तुम्हारे पीछे लगकर कुफर इख्तियार करेंगे तो इनका वबाल भी तुम पर होगा। नेकी और बुराई की इब्तदा करने वाले के बारे में एक असूल है। याद रहे कि नेकी और बदी के हर काम में यही असूल नाफज है कि इसकी इब्तदा करने वालों को पैरवी करने वालों के अमल का सवाब या अज़ाब भी मिलेगा। हज़रत जरीर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत है, हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने इस्लाम में कोई अच्छा तरीक़ा ईजाद किया तो इसके लिए इस तरीक़े को ईजाद करने का सवाब होगा, और इसके बाद जो लोग उस तरीक़े पर अमल करेंगे इनके ऊपर भी सवाब ईजाद करने वाले को मिलेगा, और इनके अमल करने वालों के अपने सवाब भी कोई कमी ना होगी, सवाब में कोई कमी ना होगी। और इसने इस्लाम में बुरा तरीक़ा ईजाद किया तो उस पर उनका गुनाह होगा, और इसके बाद जो लोग इस पर अमल करेंगे इनका गुनाह भी उससे होगा, और इन अमल करने वालों के अपने गुनाह भी कोई कमी ना होगी। वला तश्तरू बिआयाती समनन कलीला, और मेरी आयतों के बदले थोड़ी कीमत वसूल ना करो। इस आयत में दुनिया के हकीर जलील माल के बदले अल्लाह ताला की आयत बेचने से मना किया गया, और यहाँ उनकी आयत से तौरात इंजील की वो आयत मुराद हैं जिनमें हजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ व अलामात का बयान कुरान पाक की ये आयत इन यहूदियों के मुतल्लक नाज़ल हुई जिन्हें अपनी कौम के नजराने और वज़ाइफ मिलते थे, और उन्हें डर था कि अगर कौम को मालूम हो गया तौरात में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये निशानियाँ बयान की गई हैं तो वो इन सरदारों को छोड़कर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आएगा, और यूँ इनके नजराने बंद हो जाएंगे। इसी को फरमाया जा रहा है कि दुनिया के कलील माल के बदले अल्लाह ताला की आयतें बेचते हैं। अज़मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छुपाने वाले पर गौर करें। इस आयत और इसके बाद वाली आयत से मालूम हुआ कि यहूदी उलमा अपने बातिल मुफादात, नफसानी ख्वाहिशात और जाहिलाना तोहमात की बना पर अपनी किताबों में मौजूद इन आयात को छुपाते थे, जिनमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत व शान और इनके औसाफ बयान किए गए हैं। और अगर कभी कोई आयत बयान की तो इसके साथ बाज़ बातिल बातें मिलाकर बयान करते थे। हालांकि उलमा का मनसब तो हक़ बात का ऐलान करना, हक़ और बातिल को जुदा करना, माली और ज़ाती मफादात को दीन पर कुर्बान करना और दीन का मुहाफ़िज़ बनना है।
یہودیوں کا بیان کردہ طرز عمل اور علماء کے منصب کو سامنے رکھتے ہوئے ان لوگوں کو اپنی حالت پر غور کرنے کی حاجت ہے، جن کا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان بیان کرنے کے معاملے میں سلسلہ کہیں اور کہیں جا کر ملتا ہے۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور جان بوجھ کر حق نہ چھپاؤ۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور حق کو باطل سے نہ ملاؤ۔ یہودی علماء نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و نبوت سے متعلق توریت کی آیتیں چھپاتے تھے، اور کبھی کچھ بیان کرتے تو ان کے ساتھ اپنی طرف سے کچھ باطل باتیں بھی ملا دیا کرتے تھے۔ مثلاً اپنے پیروکاروں سے کہتے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی تو ہیں لیکن ہمارے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے ہیں۔ یہودی علماء نے اس طرح کی گئی باتیں گھڑی ہوئی تھیں جن کے ذریعے وہ جان بوجھ کر حق چھپانے اور حق و باطل کو ملا کر دھوکہ دینے کے طریقے اختیار کیے ہوئے تھے۔ علامہ علی بن محمد بن خازن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہر ایک کو چاہیے کہ وہ حق کو باطل سے نہ ملائے اور نہ ہی حق کو چھپائے، کیونکہ اس میں فساد اور نقصان ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حق بات جاننے والے اسے ظاہر کرنا واجب ہے اور حق بات کو چھپانا اس پر حرام ہے۔ وَآقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ وَآقِمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم رکھو۔ اس سے پہلی آیات میں یہودیوں کو ایمان لانے کا حکم دیا گیا، پھر انہیں حق کو باطل کے ساتھ ملانے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے دلائل چھپانے سے منع کیا گیا۔ اب ان کے سامنے وہ شرعی احکام بیان کیے جا رہے ہیں جو ایمان قبول کرنے کے بعد ان پر لازم ہے۔ چنانچہ فرمایا گیا کہ اے یہودیو، تم ایمان قبول کر کے مسلمانوں کی طرح 5 نمازیں ان کے حقوق اور شرائط کے ساتھ ادا کرو، اور جس طرح مسلمان اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اسی طرح تم بھی اپنے مالوں کی زکوٰۃ دو، اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ باجماعت نماز ادا کرو۔ باجماعت نماز ادا کرنے کی اہمیت اور فضائل۔ اس آیت میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی ترغیب بھی ہے، اور احادیث میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے کثیر فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا تنہا پڑھنے سے 27 درجہ زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کامل وضو کیا پھر نماز کے لیے چلا اور امام کے ساتھ نماز پڑھی، اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اچھی طرح وضو کر کے مسجد کو جائے اور لوگوں کو اس حالت میں پائے کہ وہ نماز پڑھ چکے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اسے بھی جماعت سے نماز پڑھنے والوں کی مثل ثواب دے گا اور ان کے ثواب سے کچھ کم نہ ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منافقین پر سب سے زیادہ بھاری عشاء اور فجر کی نماز ہے، اور وہ جانتے ہیں کہ اس میں کیا ہے تو گھسٹتے ہوئے آتے، اور بے شک میں نے ارادہ کیا کہ نماز قائم کرنے کا حکم دوں گا، پھر کسی کو حکم فرماؤں کہ لوگوں کو نماز پڑھائے، اور میں اپنے ہمراہ کچھ لوگوں کو جن کے پاس لکڑیوں کے گٹھے ہوں ان کے پاس لے کر جاؤں جو نماز میں حاضر نہیں ہوتے، اور ان کے گھر ان پر آگ سے جلا دوں۔ بزرگان دین کے نزدیک باجماعت نماز ادا کرنے کی اہمیت کس قدر تھی
ان کا اندازہ ان دو احکامات سے لگایا جا سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک باغ کی طرف تشریف لے گئے۔ جب واپس ہوئے تو لوگ نماز عصر ادا کر چکے تھے۔ یہ دیکھ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور ارشاد فرمایا میری عصر کی جماعت فوت ہو گئی، لہٰذا میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میرا باغ مساکین پر صدقہ ہے تاکہ یہ اس کام کا کفارہ ہو جائے۔ حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ میری جماعت نماز فوت ہو گئی ہے تو حضرت ابو اسحاق بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ کسی نے میری تعزیت نہ کی، اور اگر میرا بچہ فوت ہو جاتا تو 10,000 سے زیادہ افراد مجھ سے تعزیت کرتے، کیونکہ لوگوں کے نزدیک دینی نقصان اور دنیاوی نقصان سے کمتر ہے۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، کیا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھولتے ہو حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو تو تمہیں عقل نہیں ہوتی۔ اتامرون الناس بالبر، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو۔ یہ آیت مبارکہ ان یہودیوں علماء کے بارے میں جن سے ان کے مسلمان رشتہ داروں نے دین اسلام کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے کہا تم اس دین پر قائم رہو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین حق اور کلام سچا ہے۔ یا ان یہودیوں کے حق پر نازل ہوئی جنہوں نے مشرکین عرب کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبعوث ہونے کی خبر دی اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنے کی ہدایت کی تھی۔ پھر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے تو یہ ہدایت کرنے والے حسد سے خود کافر ہو گئے، تو انہیں فرمایا گیا کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود کو بلاتے ہو۔ یاد رہے کہ اس آیت کا شان نزول خاصی ہونے باوجود حکم عام ہے اور ہر نیکی کا حکم دینے والے کے لیے اس میں تازیانہ عبرت ہے۔ اب ہم چلتے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے حکمت بھرے فیصلے کی طرف۔ آج کا ہمارا موضوع ہے 6 ماہ میں بچہ۔ ایک آدمی نے کسی قبیلے کی ایک عورت سے شادی کر لی اور باہم اچھی طرح زندگی گزارنے لگے، مگر شادی کے 6 ماہ بعد اس عورت نے ایک بچہ جنا، لہٰذا وہ آدمی حضرت عثمان غنی کے پاس اپنی بیوی کی شکایت لے کر آیا کہ اس عورت نے یقیناً حرام کا بچہ جنا ہے، کیونکہ میری شادی ہوئے صرف 6 ماہ ہوئے ہیں۔ تمام معلومات کرنے کے بعد حضرت عثمان نے اس عورت پر حد لگا دی اور رجم کیے جانے کا حکم فرمایا۔ جب یہ خبر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو پہنچی تو آپ نے حضرت عثمان سے فرمایا کہ اس عورت پر حد نہیں لگانی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ حمل اور دودھ پلانے کی مدت 30 ماہ مقرر ہے، پس رضاعت کی مدت 24 ماہ ہے اور حمل کی مدت کم سے کم 6 ماہ تک ہے۔ یہ سن کر حضرت عثمان نے کہا کہ آپ ٹھیک فرماتے ہیں، لہٰذا یہی فیصلہ صادر فرمایا اور اس عورت کو واپس بلایا گیا، مگر وہ عورت اس وقت تک رجم کی جا چکی تھی۔ اس نے مرنے سے قبل اپنی بہن سے کہا تھا کہ بہن، میں خدا کو حاضر ناظر جان کر کہتی ہوں کہ سوائے میرے خامد کے آج تک کسی نے میرا ستر نہیں کھولا۔ بچہ جوان ہو کر بالکل اپنے باپ کی شکل کا تھا، جس کا اس بچے کے باپ نے اعتراف کر لیا۔ یہ تھی حضرت علی حیدر کرار کی عقل اور حکمت، اور اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ و ناصر۔